Assalamu alaikum guys, welcome back with a new video. So this is your host Sayyid Zainur Rahman and with me our very handsome co-host Sayyid Taha Makhdoom. मेरा नाम सैयद ताहा है ये मैं फिर आपको उर्दू में बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हमारे भाई इस तरह के भी होंगे जो शायद हम तुम्हारी इंग्लिश से वाबस्ता नहीं होंगे. मेरा नाम सैयद ताहा है और मैं इसका भाई हूँ. हम दोनों भाई भी हैं, आपस में दोस्त भी हैं और मैं इसका आज को होस्ट भी हूँ. अगली बात, इस वीडियो के पैसे नहीं देने इस वीडियो के मुझे पैसे बिल्कुल नहीं मिलने लगे. जैन, मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये करना है कि आपके ये चैनल का मेन मोटिव क्या है यार? सो बेसिकली इस चैनल का मेन मोटिव ये होगा कि लाइक बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स इंग्लैंड आना चाह रहे हैं और उनको पता नहीं है. वो मतलब कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट उनसे मतलब जलील भी करते हैं. आपको पता ही है क्या होता है सारा का. पैसे भी लेते हैं, पैसे लूटते भी हैं, सब कुछ होता है एक किस्म का ना. तो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कंसल्टेंट आपसे ही पैसे लेते हैं और उनको यूनिवर्सिटीज भी पे करते हैं. अच्छा जैन, आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा. देखें, आपने अपना चैनल शुरू किया, आपसे इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, कितनी मजे की बात है. यूं लग रहा है मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ. सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, खून में मेरे बस्ती है होस्टिंग कर रहा है ये यहाँ बैठ के जो. तो बात ये है कि काफी हमारे पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जब किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, मोस्टली उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता. बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इतना वेल नहीं होता, उनके पास पैसा नहीं इतना होता, और जब कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो इतने पैसे सुना देता है कि वो बेचारा डर के मारे बाहर निकल आता है. और ये चीज सबसे ज्यादा गलत है, जो कि इस चैनल का मेन मोटिव मुझे नजर आ रहा है, जो कि इसकी अपनी आइडियोलॉजी है कि मैंने इस चीज पे वर्किंग करनी है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, ताकि वो यहाँ पे आके अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सकें. पहले अपने लिए कुछ करेंगे, फिर अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे. तो बाकी फिर और क्या चीज आप बताएंगे इस चैनल के ऊपर? हाँ, तो फिर उसके बाद सेकंड हमारा ये होगा, पहले तो हम आपको सारा प्रोसेस बताएंगे. सेकंड पे फिर ये होगा कि अगर आप जब इंग्लैंड आते हैं तो उसके बाद एज अ स्टूडेंट, लाइक आपको पता है, आपको अपना एक्सपेंस प्रोसेस किस चीज का बताएंगे कि स्टूडेंट वीजा किस तरह फाइल करते हैं? बेसिकली मेन मोटिव यही होगा स्टूडेंट वीजा, क्योंकि वर्क वीजा का मुझे खुद नहीं एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट. उस पर बाद में बंदा स्टडी भी कर सकता है, लेकिन इस चैनल का मेन मोटिव यही होगा कि इन स्टूडेंट्स को इनकरेज करें, जो आना चाहते हैं, जिनकी डिजायर है वो इधर आए और आसानी से आ सके. मेन चीज ये आसानी से. अच्छा जैन, मैं ही आपसे क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि एक इंसान को आगे से ना क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए होना चाहिए कि जब यूके आना होता है, हाँ जी, तो बेसिक स्टार्ट में क्या चीज होती है जो कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए बिफोर फाइलिंग अ यूके वीजा? सो बिफोर फाइलिंग अ यूके वीजा इसमें ना 3-4 चीजें हैं. लाइक पहले सबसे मेन और बेसिक चीज ये है, सबसे पहले आप सिलेक्ट करें कोर्स का पता होगा तो आपके लिए ना यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन आपको पता होगी, ये यूनिवर्सिटीज मेरे लिए बेहतर हैं और ये यूनिवर्सिटीज की रेपुटेशन अच्छी है, और इनकी फिर फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप उस पर सर्च आउट करेंगे. सेकंड स्टेप पे आप यूनिवर्सिटी फाइंड आउट, जिस तरह मैंने बताया है, आप उसमें कंपैरिजन करते हैं फीस का, कोर्स ड्यूरेशन और बेनिफिट्स करते हैं उसके सारे के सारे. आप मुझे ये बताएं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी फाइंड करने का तरीका क्या है? बेस्ट यूनिवर्सिटीज बेसिकली आप देखें आपकी ना गवर्नमेंट के, यूके गवर्नमेंट की पैनल पे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरा, जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बता दूं, मैं बेसिकली ACCA स्टूडेंट हूँ. ACCA रिसेंटली कंप्लीट हुआ है मेरा. अब मैं कर रहा हूँ MSc अकाउंटिंग फाइनेंस, वो भी शुरू हुई नहीं है शुरू. तो अब बीइंग एन ACCA स्टूडेंट मुझे पता है यार, मेरे जो हमारे ACCA के ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें पता है कि हमारे प्लेटिनम स्टेटस पे कौन सी यूनिवर्सिटी का होल्ड है. वो है BPP यूनिवर्सिटी. मतलब आप कुछ भी नहीं करें, आप डायरेक्ट ACCA की वेबसाइट पे जाएं और उधर जाके आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि BPP यूनिवर्सिटी प्लेटिनम स्टेटस पे है. तो इसी तरह आपको कोर्स का पता होगा तो आप उसके अंदर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज निकाल सकते हैं. मेरी फील्ड है फिल्म मेकिंग. वैसे मैं पीछे CS का स्टूडेंट हूँ, बट मैं आगे फर्दर मैंने फिल्म मेकिंग सिलेक्ट कर ली. अब लंदन फिल्म अकेडमी है, ये सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है फॉर फिल्म. मुझे मेरी फील्ड से रिलेटेड पता है यार, इफ आई वांट टू स्टडी फिल्म मेकिंग तो विच यूनिवर्सिटी शुड आई चूज? सो उसके अंदर मुझे पता है मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है और मैंने उसके लिए अप्लाई करना है. मुझे उससे रिलेटेड 10 यूनिवर्सिटीज का पता है, उनके डिफरेंट फी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपको सूट कर सकते हैं. तो फर्दर क्या प्रोसेस होता है?
پھر جب یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا, کورس سلیکشن ہوگی, سیکنڈ اسٹیپ ہو گیا آپ نے یونیورسٹی سلیکٹ کر لی, تھرڈ اسٹیپ آپ کرتے ہیں یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ, ایڈمیشن ریکوائرمنٹ, بیسکس لائک منیمم جو اگر آپ بیچلرس کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان کی منیمم جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا, آئٹس ہو گیا, آئٹس کے بینڈس میں بھی اب ویری کرتا ہے, کچھ یونیورسٹی کی ہوتا ہے اوور آل آپ کے 6 بینڈز ہونے چاہیے, اور منیمم جو بیسک یونیورسٹیز ہیں اچھی بھی ہو رہی ہے اس میں ہوتا ہے ایچ موڈیول کے اندر آپ کے 5.5 منیمم ہوں, لیکن اوور آل جو بینڈز ہوں وہ آپ کے 6 ہوں. تو آئٹس آپ کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, آپ اپنا نا ٹیسٹ بک کراتے ہیں میڈیکل کا, ٹھیک ہے, وہ سمپل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہوتی, آپ ٹی بی ٹیسٹ ہوتا ہے, اور یہ ہمیشہ آپ کا NHS کے پینل پہ ہوتا ہے یا برٹش کاؤنسل کے پینل پہ ہوتا ہے. NHS میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, ہم دونوں اس ٹائم UK میں ہی ہیں, میں آپ کے ساتھ اس لیے ڈسکشن کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی اس پروسیجر سے گزر چکا ہوں. میرے ویزا کیٹیگری کیا ہے وہ بعد میں یہ اگلی ویڈیو بنائے گا اس کے اوپر. NHS بیسیکلی نیشنل ہیلتھ سروسز ہیں, یہ UK کا ایک جیسے ہمارے پاکستان کے ادارے ہوتے ہیں, ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں گورنمنٹ لیول کے, اسی طرح یہ UK کا ایک گورنمنٹ لیول کا ادارہ ہے جو کہ آپ کی ساری کی ساری ہیلتھ سروسز کو مینٹین کرتا ہے. آپ نے جب پاکستان سے یہاں پہ آنا ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے, آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے, تو آپ اگر NHS کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے نیسیسری ہے پیچھے سے ہونا, تو آپ کے یہاں پہ آ کے سارا کا سارا علاج فری ہے, فری آف کاسٹ ہے. یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ NHS کی پر ایئر کیا فی ہوتی ہے, بیسکلی یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے, میرے خیال سے اٹ ویریز لائک 150 to 300,000 کے درمیان, یعنی کہ 1.5 سے 3 لاکھ کے درمیان یہ فی بنتی ہے. اور آپ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کا ساری کی ساری میڈیسن, ہیلتھ, سب چیزیں فری ہے, اور یہ نیسیسری اسٹیپ ہے, اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. آپ میڈیکلی انشورڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, تو آپ کے وہ ٹی بی ٹیسٹ کلیئر ہوگا, اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے, ٹی بی ٹیسٹ ایشینز کے لیے, یعنی کہ جیسا جو پاکستان میں سے آتا ہے, انڈیا سے آتا ہے, ادھر یہ بہت زیادہ عام ہے بیماری ٹی بی, اور یہ صرف ان کے لیے نیسیسری ہے. پھر یہ ہوگا کہ آپ نا جب آپ کی ساری کی ہو جائیں گے, آپ کا آئٹس ہو جائے گا, آپ نے ان کی بیسک ایڈمیشن ریکوائرمنٹ پوری کر لی ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ اپنا آئٹس کا ریزلٹ, اپنا ٹی بی ٹیسٹ, سب کچھ اٹھا کے یونیورسٹی کو میل کریں گے, اور یونیورسٹی سے اپنا آفر لیٹر منگوائیں گے. تو لائک وہ میرے خیال سے یونیورسٹی ود ان اے ویک ایشو کر دیتی ہے آفر لیٹر نا, ٹھیک ہے. تو آفر لیٹر آئے گا, آپ کو آپ کا فی اسٹرکچر تو ویسے ہی پتا ہوگا, تو اس میں آپ کو انہوں نے بریک ڈاؤن بھی آپ کرا سکتے ہیں, ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں, لائک آپ کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے, تو وہ آپ کو اسکالرشپس بھی آفر کر دیتے ہیں, مطلب لائک 10% ہو گئی, 20%, 15% اسکالرشپ بھی آفر ہو جاتی ہیں. اچھا, میں زین آپ سے اس پوائنٹ پہ یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نارمل بندہ ہے, جیسا میری طرح کا ایک نارمل بندہ ہے, کوئی گاؤں سے جاتا ہے, اس کے لیے یہ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں کسی بندے کے لیے, اس کے لیے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کوئی پراپر, یعنی کہ کنسلٹنٹ ہو, کچھ کنسلٹنٹ ہوں آپ کے مائنڈ میں کہ یار ہاں یہ بندہ پراپر کام کر رہا ہے, اس کے تھرو یہ آپ کو پراپر گائیڈ کر سکتا ہے. دیکھیں, کنسلٹنٹ بیسکلی انگلینڈ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے کنسلٹنسی فی نہیں لیں گے, بالکل بھی نہیں لیں گے. ہمارے پاکستان میں کنسلٹنٹ لیتے ہیں فیس, اور پراپر وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا نا وہ آپ کو جو ٹریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ کی ڈیلنگ جو ہوتی ہے بہت ورسٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ. وہ آپ کے ساتھ نا مطلب فار ایگزامپل آپ کو کہہ دیں گے کہ یونیورسٹی فائنڈ ہوگی, ٹھیک ہے, یہ اپنا ٹی بی ٹیسٹ کرا لیں, آپ کو بتائیں گے نہیں اچھا اس کے بعد کیا ہونا ہے, اس کے بعد کیا ہونا ہے, یا اس سے پہلے کیا پروسیجر ہے, اور پورا کا پورا ڈیوریشن بھی نہیں بتا سکتے, لیکن وہی آپ نے ان کو پے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ رکھنا ہے, آپ نے ان کو پے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ریکمینڈ یہی کروں گا, کنسلٹنٹ آپ کو ادھر بھی مل جائیں گے, یونیورسٹی کے پینل پہ مل جائیں گے, جو آپ یونیورسٹی سلیکٹ کریں گے ان کے اسپیسیفک کنسلٹنٹ آپ کو ان کے پینل پہ مل جائیں گے. اچھا, تو وہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ آپ سے کچھ نہیں چارج کریں گے. ٹھیک ہے, وہ یونیورسٹی سے چارج, وہ یونیورسٹی کو چارج کرتے ہیں کہ یہ ہم اسٹوڈنٹ لا رہے ہیں آپ کے لیے, اس کے ہم نے پیپر ورک کمپلیٹ کی ہے, تو یہ آپ مطلب پھر وہ یونیورسٹی ان کو اس اسٹوڈنٹ کا پے کرتی ہے, پر ہیڈ کے حساب سے پے ہوتا ہے. کافی لوگ آپ لوگوں میں سے یہ سوچ رہے ہوں گے یار ہم لوگ ڈائریکٹلی یونیورسٹی سے کر لیتے ہیں, ہم لوگوں کو شاید آف کر دیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا. جو ان کے پینل کے اوپر کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, آئدر کہ وہ پاکستان میں ہوں یا انڈیا میں ہوں یا UK میں ہی بیٹھے ہوں, یہ صرف انہی کو پے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس ایک بلک میں اسٹوڈنٹ لے کر آتا ہے. ایسے ہی ہے نا,
بالکل. اور ایک یہ بھی ہوتی ہے جو ان کے پینل پہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں اسٹوڈنٹ لا رہے ہوتے ہیں, وہ اشورٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اسٹوڈنٹ جینوئن ہے. ہاں یہاں پہ ایک اور یہ مطلب ایک علیحدہ ٹاپک ہے, آف دا چلے جائیں گے ٹاپک, کہ یہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹ مطلب اسٹوڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, وہ یونیورسٹی سے یہاں سے مطلب وہ پھر وہ ہو جاتے ہیں اللیگل رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اگلا ٹاپک ہے, اچھا اس میں نہیں جائیں گے ابھی. جب آپ کے پاس آفر لیٹر آتا ہے آپ اس کے بعد فی جمع کراتے ہیں؟ جی, جب فی جمع کرانے میں اب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ جب فی جمع کراتے ہو یہ سب سے نیسیسری ہے, اس کے بغیر آپ کا بایو میٹرک, اب وہ اگلا اسٹیپ ابھی یہ ڈسکس کریں گے وہ نہیں ہو سکتا. فی جمع کراتے ہو یونیورسٹی کو ڈائریکٹلی آپ فی پے کر سکتے ہیں, کنسلٹنٹ کے تھرو کر سکتے ہو. یوزلی بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے, یار پتہ نہیں ہمارے پیسے لے کے بھاگنا جائیں, وہ ڈائریکٹلی یونیورسٹی کو ہی پے کر دیتے ہیں. تو جب وہ یونیورسٹی کو پے کرتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو ایک لیٹر ایشو کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں کیس. کیس وہ لیٹر ہوتا ہے جس سے آپ اپنے اگلے پروسیسز کر سکتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ ہاں بالکل, لیکن بیچ میں ایک اور بھی اسٹیپ ہے جو بہت نیسیسری اسٹیپ ہے, میجورٹی یونیورسٹیز اس میں یہاں پہ کر رہی ہیں. انٹرویو ہوتا ہے یونیورسٹی کا, اس کے بغیر آپ کو کیس نہیں وہ ایشو کریں گے. ہاں, انٹرویوز میں بھی دو چیزیں آتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے گریجویشن کا. ہر یونیورسٹی کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے, ایز زین نے جس طرح کہ بتایا ہم لوگوں کو پہلے. اب ایم ایس کے لیے جو سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا یوزلی انٹرویو ہوتا ہی نہیں ہے. ان کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں کہ آپ کا 6.5 بینڈ ہونا چاہیے, آپ کے اتنا سی جی پی اے ہونا چاہیے اور آپ ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں, آپ کا یونیورسٹی کوئی انٹرویو نہیں لے گی. بٹ ان دا کیس آف زین, یعنی کہ جب وہ یہاں پہ ACCA کرنے کے لیے آیا ہے یا کوئی بھی انڈر گریجویٹ پروگرام ہوتا ہے, اس کا تو ماسٹر لیول پروگرام تھا بٹ اس کو کنسیڈر انڈر گریجویٹ میں کیا جا رہا تھا. جب وہ کوئی ماسٹرز لیول کا بندہ آتا ہے اس کا انٹرویو یونیورسٹی کنڈکٹ نہیں کرتی, ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی پہ. اور جو انڈر گریجویٹ والی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ 95% انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے 95%. اور یہاں پہ مطلب اب جو رول چینج ہوا ہے تو مطلب ماسٹرز والوں کے لیے بھی ہو رہا ہے, ماسٹرز والوں کے لیے بھی ان فیوچر, لیکن میجورٹی کیونکہ وہ ایک دم سے ریپڈ چینج نہیں آتا تو وہی آپ والی بات ہے, ٹرینڈ نہیں ابھی وہ چلا انٹرویو کا ماسٹرز والوں کے لیے, دوسروں کے لیے چل رہا ہے. کیونکہ وہ ماسٹرز بیسکلی ان کو یہ ہوتا ہے نا, بینگ اے اسٹوڈنٹ یہ آ کے اسٹڈی ہی کرے گا. انٹرویو میں بیسکلی یونیورسٹی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ جنرل اسٹوڈنٹ ہو, یعنی وہ آپ کو اسیس کر رہی ہوتی ہے بیسکلی نا. اب جب ہمارا کیس لیٹر آ جاتا ہے, کچھ پوائنٹس یہ بتائیں, کچھ میں بتاتا ہوں. آپ اس کے بعد آپ کا بایو میٹرک ہوتا ہے جو کہ کورونا کی سچویشن میں ہو رہا ہے. یہاں پہ سین یہ ہے کہ آپ کا پہلے ہوتا تھا انٹرویو, ایمبیسی میں انٹرویو ہوتا تھا, اب وہ نہیں ہو رہا. اب سمپل آپ کا جیریز والے ایک بایو میٹرک کرتے ہیں, اور اگر وہ آپ کا جب بایو میٹرک ہو جاتا ہے آپ کا پاسپورٹ جاتا ہے ابو دھابی UK کے ویزا کے لیے, جہاں پہ اسٹیمپنگ ہوتی ہے. اور اگر ان کو کوئی بھی شک ہوتا ہے, کوئی بھی ان کو چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے آپ کے بارے میں, آپ کی فائلنگ کے ریلیٹڈ, تو وہ آپ سے انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں ایمبیسی والے کال کے اوپر. اور وہ انٹرویو اتنا کوئی زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا, بس آپ کو پریپیئرڈ رہنا ہے. آپ کو ایک دن پہلے کال آتی ہے یا میل آتی ہے کہ کل اس وقت آپ کا انٹرویو ہوگا. بٹ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک کال آ جاتی ہے, کیونکہ ریسنٹلی میری وائف کے ساتھ اسی طرح ہوا کہ سنڈے کو دوپہر 2 بجے کال آتی ہے, کہتے ہیں کہ جی آپ کا اب ہم انٹرویو کنڈکٹ کرنے لگے ہیں, آر یو ریڈی. ہم لوگ وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے وی آر ناٹ ریڈی, ہم نے کہا کہ آپ انٹرویو لے لیں. تو انٹرویو لیا, اور انٹرویو لینے کے بعد ماشاءاللہ میرا اور میری وائف کا ویزا لگ گیا. سو زین اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو جب آپ کے پاس کیس آتا ہے تو آپ نے جیسے بتایا کرونا کے لیے بایو میٹرک ہو رہی ہے وہ, لیکن جو ہم بات کریں گے نارمل ڈیز کے لیے, نارمل ڈیز کے صحیح, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کا کیس آئے گا آپ پھر پے کرتے ہو اپنی ویزا فی فرسٹ آف آل, اور آپ وہیں پہ اسی پوائنٹ پہ اپنی ہیلتھ انشورنس فی پے کرو گے. بالکل. تو وہ اگر آپ فار ایگزامپل 2 ایئرس کے لیے آ رہے ہو تو وہ لمپ سم اماؤنٹ اگر ہم بتائیں تو وہ میرے خیال سے 4 لاکھ 3 لاکھ لگا لیں لمپ سم اماؤنٹ. یہ ڈیپینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاؤنڈ کی ویلیو بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ کا جو سا ہیلتھ انشورنس اور ویزا فی اس ٹائم پے ہونی ہوتی ہے, یہ ٹوٹل اماؤنٹ 3 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ بن جاتی ہے, 3-3.5 لاکھ, جس میں آپ کا ویزا فی ہوتی ہے اور آپ کی اپنا یہ ہوتی ہے ہیلتھ انشورنس کے لیے ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے. آپ سال یہاں پہ اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یار ہیلتھ انشورنس کس کام کی, نہیں بھائی بہت کام کی چیز ہے.
یہاں پہ آ کے آپ اپنے آپ کو رجسٹر جب کراتے ہو لوکل جی پی کے ساتھ, آپ کے خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایشو ہو جائے, سارا یو کے گورنمنٹ کے اوپر ہے, وہی آپ کا علاج کرے گی, وہی آپ کو میڈیسنس تک پرووائڈ کرے گی. بلکہ ایک کام کریں گے, اس پہ بھی ویڈیو ایک بنائیں گے, بالکل سارا کا سارا ان کو وہ بھی چیزیں بتائیں گے, اس کو سارا کا سارا وہ اس کے بعد کریں گے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں تو آپ کو کیا نیسیسٹی, آپ نے کہاں کہاں رجسٹرڈ ہونا ہے جا کے, بالکل, اور کس کس بندے سے آپ نے جا کے کرنا ہے, وہ بھی تاکہ پتا ہو بیفور ان کے ہو مائنڈ کے اندر. اور ایٹ لاسٹ, بالکل لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ویزا فائل ہو جاتا ہے, ویزا آپ کا وہ لے جاتے ہیں جہریز والے, ویزا کہہ رہا ہوں سوری پاسپورٹ, 15 سے 20 دن لگتے ہیں نارمل ویزا آنے کے لیے, اور جو سا اسپاؤس ویزا ہوتا ہے اس کو آنے کے لیے تقریباً میکسیمم 31-32 ڈیز لگتے ہیں, منیمم وہ بھی 20 دنوں میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ جہریز کے آفس جاتے ہیں, وہ ایک خوبصورت سا لفافہ کاٹتے ہیں, آپ کو ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کا ویزا آ گیا ہے, آپ کو صرف ای میل آتی ہے, اس میں یہ نہیں لگا پاسپورٹ آ گیا ہوا, لیکن اس میں یہ نہیں کنفرم کرتے کہ آپ کا ویزا لگا کہ نہیں لگا. پھر جہریز والے آپ سے پوچھتے ہیں بھیا جی آپ کا انویلپ کاٹیں, انویلپ کاٹ کے وہ آپ کے سامنے آپ کو آپ کا پاسپورٹ کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ لو جی آپ کا لگ گیا ویزا. اور وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی بڑی مزیدار ہوتی ہے. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا, اس نے بھی دیکھا کہ ایک بندے کا پاسپورٹ کھولا ہے اور اس میں لکھا ہے یہ لو بھیا تمہارا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. تو اس کو دیکھ کے ٹینشن بھی ہوتی ہے, کیونکہ جتنا لمبا یہ پروسیس ہوتا ہے نا, پروسیس لمبا ہے, مشکل نہیں ہے, لمبا ہے. تو لمبے پروسیس میں نا بندہ بڑا مینٹلی طور پہ نا فیڈ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کا سارا پروسیجر تھا. اس کے علاوہ کوئی چیز؟ اس کے علاوہ بس یہ 2-3 پوائنٹس ہیں کہ اگر جب فار ایگزامپل سیشن اگر آپ کا سپٹمبر سیشن میں آ رہے ہیں یا مارچ سیشن میں آ رہے ہیں, تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اپنا پروسیس منیمم بھی نا تو آپ نا مطلب 3 to 4 months پہلے شروع کرتے ہیں. اچھا زین, میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی ہے, یہ سپٹمبر اور مارچ یہ کیا ماجرا ہے, یعنی کہ سال میں 2 دفعہ سیشن سٹارٹ ہوتے ہیں؟ جی, اس پہ ایک ہم کرتے ہیں, ایک اور تھی پہلے بات تھی بینک اسٹیٹمنٹ کی جو اسکپ رہ گئی تھی. ہاں بینک اسٹیٹمنٹ مین چیز. بیسکلی آپ نے جب آپ نے ایمبیسی جانا ہے, فار ایگزامپل میرا آج کیس آیا ہے اور میں جا کے ایک کراتا ہوں فیس جمع ایمبیسی کے لیے, انٹرویو کی فیس جمع کراتا ہوں, تو یوزلی جو ہے انٹرویو کا ٹائم مطلب وہ دیتے ہیں لائک 1 month لیٹر دیتے ہیں. لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ, ایک ہوتا ہے واک ان انٹرویو, اس میں آپ انہیں 25,000 پے کرتے ہیں, کسی بھی دن جائیں 25,000 پے کریں, اسی وقت آپ کا وہ انٹرویو لے لیں گے. اب یہ 25,000 ہر کسی کے لیے بھی نہیں ہے, ابھی اس ٹائم چل ہی واک ان انٹرویوز رہے ہیں کرونا کے اندر. نارمل میں نے پہلے بتا دیا تھا, نارمل بات ہو رہی ہے, نارمل کیس کے لیے, کرونا کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اب جس دن آپ نے جانا ہے اپنے انٹرویو کے لیے, تو آپ نے یہ لازمی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ 1 month کی نا پرانی ہو. مطلب آپ نے اگر 8 فیب کو اگر آپ کا ہے انٹرویو, تو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا 6 جنوری یا 7 جنوری سے بن رہی ہے, مینٹین ایک سے اسپیسیفک بیلنس آپ کا مینٹین رہے. اور زین میں نے یہ بھی آپ سے بات پوچھنی ہے کہ اگر میری فیس ہے 15,000 پاؤنڈ, یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ 32 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے, 31-32 لاکھ, تو میری بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے؟ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جا کے اپنے فرسٹ ایئر کا ایکسپینس پورا کر سکتا ہے اور یا اپنی فیسز دے سکتا ہے. تو اگر جیسا آپ نے بتایا آپ کی 15,000 ہوگی پاؤنڈ, تو جو میری کیلکولیشنز ہیں اس کے حساب سے آپ کی 20 لاکھ to 25 لاکھ کے درمیان مینٹین رہنی چاہیے. منیمم 20 لاکھ سے کبھی بھی ڈراپ نہ ہو. جس دن ایک روپیہ بھی ڈراپ ہوگی نا 19 لاکھ میں آ گئی, آپ کی وہاں پہ بہت سارے مطلب چانسز آ جاتے ہیں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کر. آپ نے کیلکولیشن جو بھی کروانی ہے وہ آپ میسج کر کے چیزوں کی کروا سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ نے تقریباً 35 دنوں کی بینک اسٹیٹمنٹ بیفور یور انٹرویو, یعنی کہ آپ کے بایو میٹرک والے دن تک کی آپ نے وہ مینٹین رکھنی ہے. جیسا بایو میٹرک آپ کا ہوتا ہے آپ اس کے فوراً بعد اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں. نہیں, یہ بھی بہت غلط کنسیپشن ہے. میں نے یہی کیا تھا ویسے. نہیں, بہت غلط کنسیپشن ہے, کیونکہ ایمبیسی جو ہوتی ہے وہ رینڈملی چیک کر رہی ہوتی ہے بینک اکاؤنٹ. وہ شاید آپ بائی چانس یا لکی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کا نہیں چیک ہوا. جب پروسیس میں ہوتا ہے وہ آپ کا کبھی بھی ان کے پاس اسیس ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب سائن کرتے ہیں وہ ایمبیسی کے ڈاکومنٹ, ان کے پاس اسیس ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بینک کو کانٹیکٹ کر کے کبھی بھی آپ کی اماؤنٹ کنفرم کر سکتے ہیں. بالکل.
तो ड्यूरिंग उस प्रोसेस आपका हो जाता है सब कुछ, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट नहीं अभी आया और आपने पैसे निकलवा लिए हैं, तो क्या होगा अगर उन्होंने इस ड्यूरेशन आपका बैंक अकाउंट चेक किया और उसमें नहीं है पैसे, तो वहां पे वो एक्सेप्ट लगते लगते आपके रिजेक्ट की स्टैंप लग जाएगी। तो ये बहुत वजह हो सकती है होते हैं, ये मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो किसी को नहीं पता। मेरे दोस्तों का वीजा शायद इसीलिए ना रिजेक्ट हुआ और मैं लकीली निकल आया अंदर से। खैर, जो आज का वीडियो था वो काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है मेरे ख्याल से। हमारा एक किस्म का पॉडकास्ट ही लगाने, गपशप लग गई, एंजॉयमेंट भी हो गई, थोड़ी सी मजा भी हो गया और साथ में इंफॉर्मेशन भी आपको बड़े अच्छे तरीके के साथ शेयर होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्या टॉपिक होना चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो भी हम किसी ना किसी टॉपिक के साथ आएंगे। नेक्स्ट मेरे ख्याल से ये करेंगे कि आपको बिफोर यूके आने से पहले क्या क्या चीजें आपको अपनी मतलब प्रिपेयर करके लानी चाहिए। यूके आने यानी कि आपका वीजा लग गया, वीजा लगने के बाद आपने क्या चीज यूके लैंड होने से पहले करनी है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे साथ हुआ और जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस है ना, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, बिल्कुल वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो, इस चैनल का मकसद ही है। बाकी इंशाल्लाह आज का वीडियो क्लोज करते हैं, ऐसे ये क्लोज करते हैं। और क्लोज करने से पहले अगर कोई भी आपको मतलब है डाउट्स वगैरह हैं, इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, आप मुझे डायरेक्टली डीएम करके भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं वैसे ही अवेलेबल होता हूँ। बाकी ये रहा सब्सक्राइब का बटन, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आ रहा है गोल सा, इसको दबा दें और बाकी सब्सक्राइब और लाइक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सैयद ज़ैनुर रहमान विद सैयद ताहा को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।